आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज हमारी उर्दू के हवाले से इंशाल्लाह दूसरी क्लास होगी। लेकिन इससे पहले कि हम बाज़ाब्ता तौर पर आज की क्लास का आगाज करें, लेकिन मैं पहले चंद बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो मैं जरूरी समझता हूं कि हर एक तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो नफरतों का बाजार गर्म है, इसको बंद किया जाए। ये जो फितना व फसाद का बाजार आजकल बपा है, उसको बंद करो। ये जो नफरतों की दीवारें हमने आपस में खड़ी कर रखी हैं, इनको हमें तोड़ना है। क्योंकि बशीर बद्र का एक शेर है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो ये नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। आज इंसान को सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। एक तो मोहब्बत की, यानी लव। एक तो अमन की, यानी पीस। और होप, यानी उम्मीद की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि हम मोहब्बत के पैगाम को आम करें। तो हमें चाहिए कि हम अमन के पैगाम को आम करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सबक है। आप देख सकते हैं आखिरी कदम। अब ये आखिरी कदम क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो शख्सियत है जो एक माहिर तालीम भी है, जो एक माहिर माशियात भी हैं, यानी इकोनॉमिस्ट, जो एक एसेइस्ट भी हैं, जिन्होंने इंशाया लिखे हैं, जिन्होंने ऐसे लिखे हैं। लेकिन आप इनका नाम देख सकते हैं, आप इनको जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मुसलमानों के एतबार से, अगर मैं कहूंगा, इन्हें मुसलमानों के पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, पहले मुसलमानों के। और आप देख सकते हो, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो बड़े बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। तो मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको इनकी तस्वीर भी यहां पर दिखाऊं, और इनका जो सबक है आखिरी कदम, याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सबक है आखिरी कदम। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। देखिए बेटा, आपकी किताब से मैंने ये सबक लिया है, उसका मैंने एक मुख्तसर नोट आपके लिए तैयार किया है, जो आपके इम्तिहान के लिए जरूरी है और काफी है। कुछ अहम जो इसमें निकात हैं वो मैंने यहां पर बयान किए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए। याद रखना, उनका जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ। इब्तिदाई तालीम के बाद अलीगढ़, फिर आला तालीम के लिए जर्मनी गए। जर्मनी से ही फिर उन्होंने पीएचडी की एजाजी डिग्री जो है हासिल की थी। तो उन्होंने जो अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की, उसके बाद वो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी वो एक अहम कारकुन होते हैं उसके। और उन्होंने जो आला तालीम जो है वो उन्होंने फिर जर्मनी में हासिल की। कुछ अहम जो मैंने यहाँ पर निकात रखे आपके लिए। वो 1920 ईस्वी में कायम होने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है 1920 में कायम होती है। तो कहा जाता है कि वो उसके बानी अराकीन में शामिल थे। इन्हें जो बुनियादी उसके, इन्हें जिन्होंने इसकी बिना रखी थी, जो इसके फाउंडर्स थे, इन्हें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के। तो कहा जाता है कि उनका शुमार भी उन्हीं में होता है। ये भी उन्हीं अराकीन में, उन अहम मेंबर्स में इनका शुमार है, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली थे, जिनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान के, जिनमें महात्मा गांधी जी थे जैसे रहनुमा भी शरीक थे। गोया कि इन्होंने, चूंकि कहा जाता है जब आप किताब में पढ़ोगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन यहां से फिर 1920 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है। तो ये भी उसकी बिना में, उसके बुनियाद में शरीक हो जाते हैं बड़े बड़े अजीम इंसानों के साथ, जिनमें महात्मा गांधी हैं, जिनमें अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, तालीम, क़यादत और तहजीब के पैकर
یعنی ایک ماہر تعلیم بھی تھے، ایک تعلیم یافتہ ایک انسان تھے، شخص تھے، ان میں وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، اور تہذیب کے پیکر ذاکر صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر رہے، انہیں رئیس جامعہ اس کو بنایا گیا، یہ شیخ الجامعہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو وائس یعنی وی سی بن گئے، یہ پھر کس کے اس کو بنایا گیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا اس کو منتخب کیا گیا، یا انتخاب اگر کسی کا کیا گیا وی سی کے لیے، وہ کون تھے؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب۔ پھر ابوالکلام کے کہنے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے اہم ادارے کو سنبھالا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جب جامعہ ملیہ اسلامیہ یہاں سے تھی تو یہاں پر تو کارنامہ بہت مطلب اچھے طریقے سے جامعہ ملیہ یونیورسٹی چل رہی تھی، لیکن وہاں سے کچھ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ کمزوری، کچھ نہ کچھ وہ یونیورسٹی جو ہے اس کا جو نظام ہے درہم برہم ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ابوالکلام آزاد جو ہیں، جو اس وقت کے ایجوکیشن منسٹر تھے، تو انہوں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی، کہا کہ نہیں، آپ اب کس کی کار فرمائی انجام دینی ہے، کس یونیورسٹی کی؟ آپ جائیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہاں پر اپنا کام آپ انجام دیجیے، اور پھر ان کو وہاں پر بھی وائس چانسلر بنایا جاتا ہے۔ وہ 1962 میں نائب صدر، اور 1967 یعنی 67 میں بھارت کے پہلے مسلمان صدر منتخب ہوئے، جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا، پہلے فارمر منسٹر آف انڈیا اس کو بنایا جاتا ہے، جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا اس کو بنایا جاتا ہے، اور پہلے مسلمان صدر یہ منتخب ہوتے ہیں۔ 1969 میں انتقال ہوا، ان کا انتقال کب ہوتا ہے؟ 1960 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ذاکر صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، یعنی ان کی جو شخصیت ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، ملٹی ڈائمینشنل، یہ ایک ہم جہت شخصیت ہے۔ کیسے؟ وہ ماہر تعلیم بھی تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، اور ماہر معاشیات بھی تھے، اکنامسٹ بھی تھے، وہ ایک کامیاب انشاء پرداز بھی تھے، ایسےئسٹ تھے، وہ ایسے لکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے ادب کو خاص اہمیت دی، انہوں نے بچوں کا ادب لکھا ہے، بچوں کے لیے انہوں نے لٹریچر لکھا ہے، بچوں کے لیے انہوں نے کہانیاں لکھی ہے، اور خود بھی کئی کہانیاں لکھی۔ ان کی زندگی قوم، تعلیم اور اخلاقی اقدار سے وابستگی کا روشن باب ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم میں صرف کی، اپنی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اخلاقی اعتبار سے بھی، یا اخلاقی جو اقدار ہیں، تو وہ ایک روشن باب نظر آتے ہیں ان تمام معاملات میں، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشیات کا ذکر ہو، چاہے وہ اخلاق کا ذکر ہو، تو ہمیں ایک روشن باب ان کی زندگی کا نظر آتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں، معاشیات کے سلسلے میں، یا ہندوستان کی جو سیاست ہے، یعنی ہندوستان نے جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی مہم شروع کی تھی، اس میں ان کا بھی ایک بہترین کردار ہے۔ جس طرح جواہر لال نہرو کا کردار تھا، جس طرح ابوالکلام آزاد کا کردار تھا، اسی طرح جو ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں، انہوں نے بھی آزادی کے لیے بہت ساری کشمکش اور سٹرگل کی ہے۔ تو میں نے ایک مختصر نوٹ آپ سب کے لیے تیار کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اور کافی ہے آپ کے لیے، اس میں جو اہم نکات ہے، مین پوائنٹس ہیں، وہ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو چلیے، اب ان کا جو لکھا ہوا افسانہ ہے، ان کی جو لکھی ہوئی کہانی ہے، وہ ہے آخری قدم۔ میں نے اس کا براہ راست آپ سب کے لیے خلاصہ تیار کیا ہے، کیونکہ کوشچن خلاصہ ہی آتا ہے۔ ایک سمری آپ کے لیے تیار کی ہے، بہترین سمری بنائی ہے، اچھے سے سادہ الفاظ میں ہم نے بنائی ہے، تاکہ آپ سب کو سہولت ملے، آپ سب کو آسائش ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضمون: آخری قدم ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے، یا آپ ڈائریکٹ یہاں سے بھی اس کو آپ چھوڑ سکتے ہو۔ آخری قدم ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے جو دکھلاوے اور نمائش سے دور رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو سخی تھا، جس میں سخاوت تھی، یعنی جو دل سے لوگوں کی مدد کرتا تھا، جو فیاض تھا، جو ایک دریا دل تھا، جس کا دل بڑا تھا، لیکن وہ ایک نیک آدمی بھی ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ایک دولت مند شخص بھی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس کے پاس کافی دولت ہوتی ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ آخری قدم ایک نیک اور سخی آدمی کی کہانی ہے جو دکھلاوے اور نمائی سے دور رہتا تھا. اگر وہ کسی کو کوئی مدد کرتا تھا کسی کی تو وہ دکھاوا نہیں کرتا تھا, وہ ان دکھاوے کی چیزوں سے دور رہتا تھا. اگر کسی کی مدد کرنا ہو تو وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اس بندے نے کسی کی مدد کی, تو ان چیزوں سے, اس نمائی سے وہ دور رہتا تھا. اور پوشیدہ طریقے سے, خفیہ طریقے سے, پردے کے پیچھے, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا, غریبوں, ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتا تھا. یعنی جو سخی انسان ہے, جو نیک انسان ہے, جو دولت مند انسان ہے, وہ غریبوں کی مدد مطلب چھپ کر کرتا تھا, وہ کسی کو نہیں بولتا تھا, پوشیدہ طریقے سے, خفیہ طریقے سے ان تک وہ امداد پہنچاتا تھا, ان محتاجوں کی مدد کرتا تھا, یتیموں کی مدد کرتا تھا. بہت سے یتیم بچے, بیوہ عورتیں, سماجی اور تعلیمی ادارے اس کی مدد پاتے تھے. اس نے یتیم بچوں کی مدد کی, اس نے بیوہ عورتوں کی مدد کی, اس نے جو سماجی ادارے ہوتے ہیں یا تعلیمی جو اسکول ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی وہ مدد کرتے تھے, لیکن خفیہ طریقے سے, پوشیدہ طریقے سے. خود وہ نہایت سادہ زندگی گزارتا تھا. امیر تو تھے, ان کے پاس بہت کچھ تھا, ان کے پاس دولت تھی, لیکن سادگی سے اپنی زندگی اختیار کر رکھی تھی. یعنی بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں لگ رہا تھا کہ بھائی اس کے پاس کچھ ہے. لوگوں کی مدد کرنے کے باوجود بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, اسی لیے پھر اس کو دوست اپنے کنجوس کہتے تھے. وہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں. کھانے پینے کے لحاظ سے بھی وہ سادگی سے کام لیتا تھا. ان کے یہاں جو پکوان ہوتا تھا, ان کے یہاں جو کھانا پینا, جو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے, وہ بھی بالکل اس میں سادگی اختیار کرتے تھے. وہ کافی دولت مند تھا. اس کے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ اسے دنیا کے عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کی طرف راغب کیا جائے, کیونکہ دوست کمینے ہوتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم بگڑے ہیں تو ہمارے دوست بھی بگڑنے چاہیے. وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے دوست کو تیار کریں گے, بھائی یہ بھی, اس کے پاس اتنی دولت ہے, بھائی عیش و عشرت کا ماحول گرم ہونا چاہیے, اس کو بھی ہم سکھائیں گے کہ یہ مزے کرے زندگی میں. وہ چاہتے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ہم ان تمام چیزوں کی طرف لائیں گے, اس کو راغب کریں گے, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے, لیکن وہ ناکام ہوئے. سمجھتے تھے کہ وہ کنجوس آدمی ہے. وہ اپنے دوست کو کیا کہتے تھے, اس نیک آدمی کو, کہ وہ کنجوس ہے, اور یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی دولت کا کیا کرتا ہے. یہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی دولت جو اس کے پاس اتنی ہے, وہ اس دولت کا کیا کرتا ہے. وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے کنجوس کہتے تھے. اس نے حساب کی ایک کتاب بھی رکھی تھی, یعنی ایک کتاب ان کے پاس تھی, ایک کتاب وہ لکھ رہا تھا, ایک حساب کی کتاب تھی اس کے پاس, اور سارا حساب لکھ کر رکھتا تھا اس کتاب میں. اس کتاب کے باہر حساب امانت, یاد رکھنا, لکھا ہوا تھا. یعنی اس کتاب کی جو ہیڈنگ تھی, اس کا نام انہوں نے حساب امانت رکھا تھا, یعنی امانتوں کا حساب تھا اس کتاب میں. اب کیا کیا تھا اس میں؟ اس میں ان سب لوگوں اور اداروں کے نام درج تھے جن کی وہ مدد کرتا تھا, لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا, صرف ان لوگوں کو معلوم تھا جن کی وہ مدد کرتا تھا, ان کے دوستوں کو معلوم نہیں تھا. تو گویا کہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی, وہ کتاب ایک لکھ رہا تھا, حساب امانت اس کا نام رکھا تھا, جس میں وہ ان لوگوں کے نام لکھتا تھا, وہ چیزیں لکھتا تھا, اور ان اداروں کے نام لکھتا تھا جن کی وہ مدد کرتا تھا. اس میں بعض جگہ کچھ دلچسپ اندراج تھے, لسٹ, یعنی کچھ تحریریں, اندراج کہتے ہیں تحریر کو بھی, اندراج کہتے ہیں, ایک ایسا لسٹ انہوں نے لکھا تھا, یعنی کچھ دلچسپ واقعے بھی اس میں تھے. ایک جگہ کسی یتیم کی مدد کا حساب درج تھا, اور کافی سالوں کے بعد والے خانے میں لکھا تھا, یعنی کافی سالوں کے بعد سے یہ کوئی ایک باب انہوں نے باندھا ہوگا, لکھا تھا کہ وہ اب ڈاکٹر بن گیا ہے, اور یتیم خانے کا ناظم یا صدر بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا چیئرمین بھی کہہ سکتے ہیں, تو یا اس کا ایچ.او.ڈی بھی کہہ سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک باب یہ تھا, ایک جگہ پر یہ دلچسپ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایک یتیم بچے کی مدد کی تھی. وہی یتیم بچہ پھر پڑھ کر ایک ڈاکٹر بن گیا, اور پھر اس ادارے کا, اس ہاسپٹل کا وہ کیا بن گیا, ناظم بن گیا. تو یہ ایک مدد ہے, لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا. ایک تعلیمی ادارے, ایک اسکول کے بارے میں لکھا تھا کہ امداد لینے کے بعد اس کی کئی شاخیں, برانچز کام کر رہی ہے. ایک ادارہ تھا, ایک اسکول تھا, اس کی انہوں نے مدد کی تھی. اب دھیرے دھیرے وہ
اسکول جو ہے وہ ادارہ جو ہے ترقی کرتا جا رہا تھا، اس کی الگ سے برانچ تھی، اس کی الگ سے اب شاخے نے، وہ اب ترقی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بھی اسے کنجوس کہہ کر تنگ کیا جاتا تھا تو وہ اپنی تسلی اور اطمینان کی خاطر وہ کتاب کھول کر دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ کتاب ان لوگوں کے پاس پہنچے گی تو وہ خود بہت شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس کو اپنے دوست کنجوس کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے، چونکہ دیکھیے چاہے کوئی انسان نیک ہو چاہے کوئی انسان برا ہو، اگر ہم کسی کو سامنے برا کہتے ہیں، کسی نیک کو بھی ہم برا کہتے ہیں تو انسان کا دل دکھتا ہے، یا برے کو اگر ہم سامنے برا کہیں گے وہ بھی تو اس کے پاس بھی تو دل ہے، جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ دل ہے بھائی، یہ کوئی پتھر یا کوئی اینٹ نہیں ہے، اس کو درد ہوگا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو برا بلا کہیں گے ان کا دل تو دکھتا ہے، اگر کوئی برا بھی ہوگا اس کو بھی برا کہیں گے تو وہ بھی ہرٹ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی دل ہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا، یہ جو نیک آدمی تھا اگر اس کو اپنے دوست کنجوس کہتے تھے تو اس کو برا لگتا تھا، اس کے پاس بھی دل ہی تھا، لیکن پھر وہ کیا وہ برداشت کرتا تھا، وہ صبر کرتا تھا، پھر وہ اس کتاب کو کھولتا تھا، وہاں پر وہ اپنے کارنامے دیکھتا تھا کہ کن لوگوں کی میں نے مدد کی، اور خوش ہوتا تھا، اس کو سکون ملتا تھا، اس کو تسکین ملتی تھی، اور یہ بھی سوچتا تھا کہ بھائی میرے چلے جانے کے بعد جب میں مر جاؤں گا لوگ پھر جب میری کتاب پڑھیں گے تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے، یہ اس نے سوچ رکھا تھا، تو وہ لوگوں کو یہاں سے کچھ نہیں کہتا تھا، ٹھیک۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس بیماری نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا، کافی بیمار ہو گیا، اب قریب تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ مرنے سے پہلے اسے خیال آیا کہ جب زندگی بھر کسی کو اس کی سخاوت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تو اب موت کے بعد کیا کسی کو شرمندہ کرنا، یعنی اس نے یہ ارادہ باندھا تھا پہلے کہ میں فی الحال کسی کو نہیں کہوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے ان لوگوں کی مدد کی ہے، میری وجہ سے کس ادارے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس نے دماغ میں یہ چیز سوچی تھی کہ کتاب لکھنے کے بعد میں اس کو شائع کروں گا، پبلش کروں گا، لوگوں کو پھر میرے کارنامے معلوم ہوں گے۔ لیکن جب وہ مرنے کے قریب تھے، بیمار ہو چکے تو اس نے کہا کہ یار اگر زندگی بھر میری سخاوت کا کسی کو معلوم نہیں، اگر زندگی بھر میری نیکیوں کا کسی کو معلوم نہیں، اگر زندگی بھر میری اچھائیوں کا کسی کو معلوم نہیں، تو میں مرنے کے بعد لوگوں کو کیوں شرمندہ کروں گا؟ تو میں مرنے کے بعد آخر کس چیز کے لیے مجھے دکھاوا کرنا ہے؟ جب زندگی بھر دکھاوا نہیں کیا، جب زندگی بھر اپنے کاموں کی نمائش نہیں کی، تو کیوں، کس لیے؟ تو یہ سوچ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، جب زندگی بھر کسی کو اس کی سخاوت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا تو اب موت کے بعد کیا کسی کو شرمندہ کرنا، تو میں لوگوں کو شرمندہ کیوں کروں گا، اپنے دوستوں کو شرمندہ کیوں کروں گا کہ وہ پھر شرمندہ ہو جائے کہ بھائی نہیں ہمارا دوست تو بہت ہی نیک تھا، زندگی میں کبھی اپنے کاموں کی نمائش نہیں کی، اب مرنے کے بعد دکھلاوا کر کے کیا فائدہ، اب فائدہ کیا ہے، مجھے کس کو دکھانا ہے؟ یہ سوچ کر اس نے وہ کتاب حساب امانت آگ کی نظر کی، اس کے سامنے ایک انگیٹھی تھی، پھر اس نے اس کو اسی میں اس کے اوراق کو، اس پوری کتاب کو اس میں ڈالا، اس کو ناظر آتش کر دیا، اس کو جلا ڈالا اور دنیا سے چلا گیا۔ اسی کے ساتھ کہا جاتا ہے باہر سے پھر اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسی کے ساتھ ان کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہترین کہانی ہے، ایک بہترین مضمون ہے جس میں ہمارے لیے میسج ہے، جس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اگر ہم نے نیکی کرنی ہو، کہ اگر ہم نے کوئی اچھائی کرنی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تشہیر کریں، ضروری نہیں ہے کہ بھائی لوگ آپ کو کنجوس کہتے ہیں، لوگ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن آپ جو اچھا کام کر رہے ہو اس میں آپ کو مخلص رہنا ہے، آپ کے پاس اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر لوگ چاہے آپ کو کچھ بھی کہنے دو، لیٹ دم سے، کیونکہ لوگوں کا اکثر کام یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ تو نیکی کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی میں نے یہ کیا۔ لیکن اب آج کل کیا ہوتا ہے، اب دیکھیے میں نے ایسی بھی مساجد دیکھی ہیں جہاں پر میں نماز کے لیے جاتا تھا جمعہ کے روز، اکثر مولوی صاحب پھر اعلان کرتا تھا کہ بھائی فلانی لڑکی نے، فلانی لڑکے نے، فلانی بندے نے 1000 2000 3000 یہ سونا، وہ چیز، یہ چیز دی ہے، وہ بھی نام لے کر۔ بھائی ایسا مت کرو، کیونکہ نیکیاں جو ہیں
نیکیوں کا جو واسطہ ہے، اس کا جو کنیکشن ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان میں ایگو ہے، انسان میں انا ہے، انسان کبھی نہ کبھی پھر غرور کا شکار ہوتا ہے، گمن کا شکار ہوتا ہے، انسان میں پھر وہ خوشامد ہوتی ہے، یا انسان جو ہے ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی میں نیک کام کر رہا ہوں، کہ بھائی میں یہ اتنی دولت میں خرچ کر رہا ہوں، محتاجوں میں دے رہا ہوں۔ لیکن ایسا، ہاں اچھی بات ہے، ان کو ثواب ملیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بہترین سبق مل رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس نیک آدمی، اس سخی آدمی اور دولت مند آدمی، یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، ایک دولت مند آدمی تھا جو لوگوں کی مدد کرتا تھا، جن کی وجہ سے یتیم غریب ادارے چلتے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل نیکی ہے، یہی اصل اچھائی ہے۔ تو ہمیں بھی اس راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میری سوچ یہ ہے، میری آئیڈیالوجی آج مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں، ہمیں چاہیے، آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں پر ہم برائی کی تشہیر دیکھتے ہیں، وہاں پر برائی کو، وہاں پر شیطانیت کو ترویج دی جا رہی ہے، اسی کو ترقی دی جا رہی ہے، اور اس معاملے میں بڑے بڑے پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس معاملے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اپوزٹ میں، یعنی منفی پہلو کے کام بہت ہو رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ تشہیر ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، لیکن اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اور میری یہ سوچ ہے کہ بھائی اگر آج کوئی آپ نیک کام کر رہے ہو نا، بھائی کرو، سوشل میڈیا پہ کرو۔ جب ہم برائی کا متبادل یہاں سے رکھیں گے تب جا کے برائی کم ہوگی، برائی مٹ جائے گی۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نہیں، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نہیں یار، یہ نیڈ ہے، نیڈ آف این آور ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں متبادل کھڑا کرنا ہے۔ بدی کے مقابلے میں ہمیں اچھائی لانی ہے۔ جب بدی کے مقابلے میں اچھائی آئے گی تب جا کے بدی کم ہوگی، تب جا کے بدی مٹ جائے گی۔ جب برے لوگوں کے درمیان اچھے لوگ آئیں گے تب جا کے ان میں ایک اچھائی آئے گی۔ تو ہمیں بھی متبادل کھڑے کرنے ہیں، ہمیں بھی ایسے پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ بنانے ہیں جہاں پر اچھائی کی تشہیر ہو۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بس کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بس تنقید کرتے ہیں، ہم بس طنز کرتے ہیں کہ بھائی فلانی یوٹیوبر جو ہے، فلانی ویلاگر جو ہے، فلانی لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اس سماج کو جو ہے بگاڑ دیا ہے، انہوں نے برے کاموں کی تشہیر کی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ جو ان چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، جو بولتے ہیں ان چیزوں پر، لیکن ہم سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے اچھی چیزوں کے لیے ہم کوئی متبادل کھڑا نہیں کر پاتے۔ تو یہ میری آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں متبادل کھڑا کرنا ہے اور نیکی کی تشہیر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے سوال جو ہے آپ کو، کیونکہ یہ تو دونوں سوال ہے، ایک تو نوٹ ہے وہ بھی کوشچن آتا ہے، ایک خلاصہ ہے وہ بھی کوشچن آتا ہے۔ اس میں کچھ جملے ہیں، ان کی وضاحت۔ ایک وقت ہنڈیا چڑھی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس کی وضاحت کرنی۔ دیکھیے یہ جملہ ایک محاوراتی انداز میں بولا گیا ہے۔ محاورہ اس کو ہم ایڈیم کہتے ہیں، جو روزمرہ جو عام بول چال ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان استعمال ہوتی ہیں باتیں، اسی کو ہم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک بار کوئی کام شروع ہوا یا ہو جائے یا کوئی چیز مہیا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت سے دوسرے کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کام کا آغاز کیا، آپ کوئی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی نیکی آپ نے کرنی ہے، کوئی پلان آپ نے بنایا ہے، تو آپ نے جو ہی وہ پلان بنایا سٹارٹ کرو، شروع کرو، کام تو شروع ہوا، اچھا تو اس کے نتیجے میں بہت سے دوسرے کام بھی آسانی سے پھر دھیرے دھیرے آپ کو آپ کی راہیں جو ہیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بار ہنڈیا کھانا پکانے کا برتن چڑھ گئی، یعنی کھانا پکانے کا عمل شروع ہو گیا، تو 3 وقت کے کھانے کا بھی انتظام، جب ہم ہانڈی چڑھائیں گے تب جا کے ہی کھانا تیار ہوگا۔ تو یہی کہہ رہا ہے جب ہم کام شروع کریں گے تب جا کے اس کام میں ہم کامیاب ہو سکتے، تب جا کے ہی اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بنیادی کام ہو جائے تو آگے کا کام خود بخود طے ہو جاتے ہیں یا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں شروع کرنا ہے، آپ نے آج ہی سے شروع کرنا ہے۔ اگر آپ 11ویں جماعت پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ابھی کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے بالکل، لیکن آپ سوچ رہے ہیں ہمیں پڑھنا ہے، تو شروع کرو۔ آپ شروع کرو گے تو سلیبس مکمل ہوگا، آپ شروع کرو گے تو اچھے نتائج آئیں گے۔ اچھا دوسرا ایک ہے اس میں جملہ، سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی۔ یعنی یہ جملہ دراصل ایک مشہور کہاوت ہے، جس کا مطلب ہے انسان کو اس طرح خفیہ طور پر اور اخلاص کے ساتھ نیکی خیرات کرنی چاہیے کہ جب وہ سیدھے ہاتھ سے کسی کی مدد کرے
تو الٹے ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو، ہے نا. یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، یہ ایک کہاوت رہی ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ سے نیکی کر رہے ہو، دوسرے ہاتھ کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے. خفیہ طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کرو، جس طرح یہ نیک آدمی، یہ سخی آدمی، یہ فیاض آدمی کر رہا تھا. لیکن آج تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا کام دکھاوے کے بغیر اور خالص نیت سے کیا جانا چاہیے، تاکہ اس میں ریاکاری یا خود نمائی شامل ہو. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، اگر ہم تشہیر بھی کریں گے لیکن ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہمیں خلوص ہونا چاہیے، ہمیں ریاکاری نہیں آنی چاہیے کہ بھائی میں نے اتنی دولت دی ہے، میں نے اس مسجد کے لیے 1 لاکھ روپے دیا، میں نے ان غریبوں کی مدد کی، میں نے ان یتیموں کی مدد کی، میں نے اس ادارے کی مدد کی. ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں پھر ریاکاری کے شکار ہم ہو ہی جاتے ہیں. کیونکہ جب سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی فلانی بندہ تو دینے والا ہے، تو اس میں وہ انا کا شکار، وہ ایگو جو انسان میں ہے تو وہ اس کا شکار ہو ہی جاتا ہے. تو یہ اس کی وضاحت تھی. تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے بیٹا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے نوٹس آپ آرام سے اسکین کر سکتے ہیں. اس کو آپ اسکین کیجئے، یہاں پر آپ کو نوٹس ملیں گے. تو انشاءاللہ ایک اور کلاس میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.